अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही खौफनाक कहानी जिसका नाम है कब्रिस्तान। मेरा नाम अकबर है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी दहशतनाक दास्तान का आगाज़ 2 महीने पहले उस वक्त हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र एक गांव गुलाबपुर में हुआ। गुलाबपुर बहुत खूबसूरत गांव है जो कि जेहलम के नज़दीक झंग वस्ती पंजाब से लगभग 200 मील की दूरी पर वाक़ है। जब मेरा ट्रांसफ़र गुलाबपुर में हुआ तो मुझे बहुत नागवार लगा, लेकिन न जाना अपनी नौकरी को लात मारने के जैसा था। इसलिए मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और ज़रूरी सामान की पैकिंग करने लगा था। इस भरी दुनिया में मैं अकेला था, न मेरे कोई आगे था न ही पीछे। सिर्फ एक वालिद थे जो 15 दिन पहले ही मौत की आगोश में जा सोए थे। माँ मेरी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। कोई और बहन भाई न था, इसलिए तन्हाई में माँ की यादें और किताबें ही मेरी हमनवा हुआ करती थीं। और इन किताबों से दोस्ती के सबब ही मैंने मेडिकल में टॉप किया था। उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब हासिल करने में मैं कामयाब हो गया था। करप्शन के दौर में ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थी। मेरी जॉब को 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे वालिद ने इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ दिया था। गुलाबपुर में ट्रांसफ़र होना मेरे लिए तीसरा शौक था। उसकी वजह ये न थी कि मुझे गांव से नफ़रत थी, बल्कि इसकी असल वजह ये थी कि देहात में रहना बहुत कठिन होता है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सारी उम्र शहर में गुजारी हो। दूसरी वजह यह थी कि मेरा दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से धड़क रहा था। मैं उस खौफ को कोई नाम देने से कासिर था। खैर, मैंने पैकिंग कर ली और सोने के लिए लेट गया। उस वक्त मैं गुलाबपुर के बारे में ही सोच रहा था कि न जाने वहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे। मेरी मालूमात और सोच के मुताबिक गांव या देहातों के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। कब ख्यालात के समंदर में गोता लगाते हुए मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी न चला। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थीं। सामने वाली वॉल क्लॉक 9:30 बजे का टाइम दिखा रही थी। मैंने फौरन कंबल को परे धकेला और कमरे के अटैच बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में मैं रेडी हो चुका था। मैंने नाश्ते के नाम पर 1 कप कॉफ़ी पी और अपना बैग लेकर घर से निकल गया, क्योंकि मुझे आज ही उस गांव गुलाबपुर में जाना था। मैंने रिक्शा लिया और बस स्टॉप तक आ गया। तकरीबन 15 मिनट के दौड़ धूप के बाद मैं गुलाबपुर जाने वाली बस को ढूंढ चुका था। बस अभी खाली थी और तकरीबन आधे घंटे बाद उसे रवाना होना था। इसीलिए मैंने एक सीट पर अपना बैग रखा और बाहर आ गया। उसी वक्त मेरी नज़र सामने एक फ़कीर पर पड़ी। वो मलंग सा था। उसके हाथ में एक स्टील का प्याला था जिसमें 2 और 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए नज़र आ रहे थे। मैंने अपने वॉलेट में से 20 रुपए का एक नोट निकाला और प्याले में डाल दिया। मलंग मुझे एकटक देखने लगा, कभी तिरछी निगाह से तो कभी प्यार भरी निगाहों से। लम्हा बलम्हा उसकी निगाह का जाविया तब्दील हो रहा था। मैं बहुत उलझन महसूस कर रहा था। क्या बात है बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मलंग बोला, पतरूहों के चुंगल में तू फंस जाएगा, फंस जाएगा। और मलंग कह लगाता हुआ गायब हो गया। मैंने उसे पागल समझते हुए उसे और उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बस में आकर बैठ गया। 5 मिनट बाद बस अपने रास्ते पर चल पड़ी और मैं दौड़ते हुए मनाजिर देखने लगा। किसी की खांसी की आवाज़ सुनकर मैं चौंका था। मैंने नज़र घुमाकर वहाँ देखा तो मेरे साथ वाली सीट पर एक 50-55 साला नीम बूढ़ा शख्स विराजमान था। उस बूढ़े ने मुझसे शाइस्ता अंदाज में पूछा, क्या आप गुलाबपुर जा रहे हैं? जी अंकल, मेरा वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने जवाब दिया और खिड़की से बाहर दौड़ते हुए मनाजिर देखने लगा। मुझे जाकिर कहते हैं। और आपकी तारीफ़? बूढ़े ने पूछा। मुझे इन सवालात से शदीद उकताहट महसूस हो रही थी। खैर,
میں نے جواب دیا، میرا نام اکبر خان ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں اب ایک ڈاکٹر موجود ہوگا، ذاکر بابا بولے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ گلاب پور کے رہنے والے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں وہاں کا ہی باسی ہوں، شکر ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا۔ خیر، ذاکر بابا سے میری کافی جان پہچان ہو گئی۔ انہوں نے بتایا، پچھلے دنوں گاؤں میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ شہر کے کچھ نوجوان وہاں پکنک منانے آئے تھے۔ واپسی میں ان کی وین ایک پیڑ سے ٹکرا گئی اور فوراً پوری وین آگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ کسی کو دروازہ کھولنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ سب مارے گئے۔ سب کی حالت بہت خستہ اور دردناک تھی، لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی، اس لیے انہیں وہاں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد گاؤں میں عجیب پراسرار واقعات ہونے لگے، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں اس قبرستان سے ہی ہے۔ یہ سب جان کر میں حیرت میں پڑ گیا، مگر تب تک گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاؤں والوں کے چہروں پر ایک خوف ہے، ایک ایسا خوف جو انہیں آپس میں گھلنے ملنے نہیں دیتا۔ شاید وہ خوف اس دردناک حادثے کی وجہ سے تھا جو کچھ دن پہلے رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ گھر تلاش کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ذاکر بابا نے میری بہت مدد کی اور ان کے بھائی کے دوست کا ایک گھر مجھے مل گیا۔ یہ گھر 2 کمروں اور ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ اور باتھ روم پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن تھا جس میں کچھ پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے۔ میں نے ایک کمرہ اپنے لیے سیٹ کیا اور 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا۔ پورے گھر کی صفائی کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور پینے لگا۔ رات کا کھانا مجھے ذاکر بابا نے لا دیا تھا، جسے میں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سے میں اسپتال جانے لگا۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ 6واں دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ پورا دن اسپتال میں مصروف رہتے گزر گیا۔ رات کے کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا عمل ہوگا جب میرے گھر کے دروازے کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچان لیا، وہ فضلو تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سونے رب دا واسطہ، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ فضلو کی آواز میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پتر، میں ساری جیون تیرے پیر دھو دھو کر پیوں گی، میرے بیٹے کو بچا لے، بوڑھی اماں نے کہا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ان کے اس عمل سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر انہیں دیا اور کہا، پلیز آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں اپنا میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا اور اندر سے میڈیکل باکس لے آیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا اور جب لڑکے کو چیک کیا تو ان کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، اسے ہسٹیریائی دورے پڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے بیٹے رحمت کو فوری ٹریٹمنٹ دیا اور 1 گھنٹے میں وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، فضلو نے کہا اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے جھکا تو میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور کہا، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ایک بیٹا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے پیر پکڑے۔ میری بات سن کر فضلو بولا، جگ جگ جیو بیٹا، تمہارے ماں باپ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا ملا ہے۔ بابا فضلو کی بات میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی، کیونکہ مجھے میرے والدین یاد آ گئے تھے۔ اچھا بابا جی، اب مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر کے لیے چلتا ہوں۔ نہ بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، فضلو بابا بولے۔ نہیں بابا، میں چلا جاؤں گا، پلیز مجھے اکیلے جانے دیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، فضلو بابا کی بیوی نے کہا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چاندنی کی 10ویں تاریخ تھی۔ ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ اچانک موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ میرا دل اس وقت قبرستان جانے کو چاہ رہا تھا۔ یہ خواہش شدت پکڑ رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، لیکن میں نے
اس خواہش کو فوراً مسترد کر دیا اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوعمر دوشیزہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی عمر 16-17 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر وہ میرے قریب سے ہوتے ہوئے آگے کو نکل گئی۔ اس کی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھیں اور اس کے چلنے کی اسٹائل میں بھی ایک عجیب مستی تھی جو کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ آگے کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس کے بے پناہ حسن کے سحر میں یعنی جادو میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کے قدموں کے نشانات پر میرے قدم بڑھتے چلے گئے۔ میں ایک انجانے جادو میں جیسے جکڑا ہوا تھا۔ میرا دل اور دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں بےتاب دل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا اور پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ قبرستان کے گیٹ تک پہنچ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے چرچراہٹ کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا۔ اور اندر داخل ہو گئی۔ میں کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر اندر داخل ہو گیا اور قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک قبر پر جا کر لیٹ گئی اور پھر دھواں بن کر قبر میں سما گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے اور قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود، بیکار۔ قبرستان کا وہ منحوس گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر دوبارہ سے گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک بے حد ڈراؤنی، دل کو دہلاتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں خوفناک دہشتناک حالات سے دوچار تھا۔ دل کو دہلاتا وہ دہشتناک صورتحال برداشت نہ کر سکا۔ پھر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا کیونکہ ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ قبرستان میں لگے سفیدے کے پیڑ پر قبروں پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ اکبر خان، اکبر خان، بہت ہی اعصاب شکن چیخوں میں میرا نام لیا جانے لگا۔ یا اللہ، میں کس گھن چکر میں پھنس گیا ہوں۔ اب قبرستان میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر میری ساری کوششیں بیکار ہوتی چلی گئیں۔ اسی دوران ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور پورا قبرستان اندھیرے میں چھپ گیا۔ میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابا فضلو کو کوسنے لگا، جس کی وجہ سے صورتحال اس قدر دہشتناک ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کوئی چل کر جا رہا ہے، پھر وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں قدم آگے بڑھائے۔ سنیے، میں نے کہا اور وہ شخص پیچھے مڑنے لگا۔ عین اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہا سی گئی۔ وہ شخص پیچھے مڑا۔ اس کے جسم پر سفید لمبا سا چوغا تھا اور اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، اور جب وہ پیچھے مڑا تو میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ سفید ٹوپی میں اس کے چہرے پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا، بلکہ ٹوپی کے ہالے میں ایک خوفناک ڈراؤنی دل کو دہلاتی کھوپڑی اور اس کے ہڈیوں کے ڈھانچوں جیسے ہاتھ نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ خوف، دہشت، سنسنی خیزی کیا ہوتی ہے حقیقی معنوں میں مجھے آج پتا چلا تھا۔ اور ایک دم اس شیطانی ڈھانچے نے میری کلائی چھوڑ دی اور غائب ہو گیا۔ میں نے تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس شیطانی منحوس ڈھانچے سے نجات دلا دی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ گیٹ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا، اس لیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا کہ اچانک میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں یہ گیٹ پھلانگ کر باہر نکل جاؤں۔ میں حیران تھا خود پر کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ خیر،
देर आया दुरुस्त आया। मैंने गेट को ऊपर से पकड़कर जैसे ही अपने पांव जमीन से ऊपर किया तो किसी नादीदा अनदेखी कुव्वत ने मुझे पांव से पकड़कर नीचे की तरफ फेंक दिया और मेरी कुहनी एक कब्र के कुतबे से जा टकराई, जिससे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। खुशकिस्मती से मेरे हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था जो मैं फजलू बाबा के बेटे के लिए लाया था। मैंने बॉक्स में से दवा निकाली, लेकिन अचानक दवा मेरे हाथ से किसी ने छीन ली और बॉक्स में जा गिरी। बॉक्स बंद हुआ और हवा में उड़ने लगा, जबकि इस वक्त हवा न के बराबर थी। डर के मारे मैं थर-थर कांपने लगा और मुझे उस साधु की बात याद आ गई जो मुझे गुलाबपुर आते हुए मिला था। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, सो मैं फट पड़ा। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों मेरा जीना अजीरन कर रखा है? खामोशी, मौत जैसी गहरी खामोशी छा गई। मैं कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था। मैंने देखा कब्रिस्तान का गेट खुल रहा है। मैं भागकर वहां गया और जैसे ही मैं गेट से 2 कदम की दूरी पर था कि गेट अचानक बंद हो गया। या अल्लाह, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैं इस कब्रिस्तान में आया था और जब मेरा ट्रांसफ़र गुलाबपुर में हुआ था। बदरूहें मेरे साथ खौफनाक खेल खेल रही थीं। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे रहे सहे अफसान भी खता हो गए। सामने वाली कब्र में एक दरार पड़ चुकी थी और कब्र 2 हिस्सों में बट रही थी और साथ ही न जाने कब्रिस्तान में रोशनी कहाँ से फूट रही थी। और फिर एक कान को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और कब्र 2 हिस्सों में बट गई। उसमें से एक हेवला बाहर निकला और फिर देखते ही देखते उस हेवले ने इंसानी रूप धार लिया। वो एक नौजवान था, शक्ल से खुश मिजाज लगता था। हाय डॉक्टर, उसने आम से अंदाज में कहा। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? मैंने डरते और कांपते हुए उससे पूछा। हम शहर खामोशां के बासी हैं और आज चांद की 10वीं तारीख है। चांद की 10वीं तारीख को ही हमारी बस का ब्रेक गांव वालों में से किसी ने फेल किया था और हम दुनिया से रुखसत हो गए। और अब चांद की हर 10वीं तारीख तुम गांव वालों के लिए मनहूस साबित होगी और हम इस गांव वालों को सिसका सिसका कर मार देंगे। मरने से पहले और बाद में हम अपनों को न देख सके, इसलिए तुम भी अपनों को न देख सकोगे। इस काम के लिए कुछ ऊपरी ताकतें भी हमारे साथ हैं। आज तुम मरोगे और तुम्हारी कब्र इस कब्रिस्तान में ही बन जाएगी। इतना कहकर उस मनहूस ने हंसना शुरू कर दिया। मौत तो बरहक है, अटल है, मगर जब इंसान अपनी मौत को सामने देखता है तो क्या हालत होती है, ये मुझे आज पता चला था। धीरे धीरे तमाम कब्रों में से मुर्दे बाहर आने लगे। सब ने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। एक औरत बोली, तुम गांव वालों ने हमें बेमौत मारा था, अब हम तुम्हें मार देंगे। सुनो मेरी बात, मैंने चिल्ला कर कहा। सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे एक डायरी और कलम दो ताकि मरने के पहले मैं गांव वालों को बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत खूब। जो लड़की मुझे उस मनहूस कब्रिस्तान में लेकर आई थी तंजिया अंदाज में बोली, एक तरीके से ये ठीक भी है। गांव वालों को पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर में मुझे डायरी और कलम मिल गया और मैं अपनी दास्तान लिखने लगा। जो भी ये पढ़े वो प्लीज़ गांव वालों को बता दे कि इस मनहूस कब्रिस्तान में मत आना, वरना मेरी तरह मौत के आगोश में चले जाओगे। सुबह हुई। गांव में सब के सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। घर के मर्द खेतों में काम कर रहे थे और औरतें घरों की सफाई सुथराई में लग चुकी थीं। ऐसे में कुछ लोगों ने महसूस किया कि डॉक्टर साहब अब तक अस्पताल नहीं आए और फिर गांव वालों को डायरी समेत डॉक्टर की लाश मिल गई। चांदनी अपने खूबसूरत नाम की तरह खुद भी बहुत हसीन थी। गांव के तमाम लड़के उसकी एक झलक पाने के ख्वाहिश में रहते थे। हर खानदान ये चाहता था कि चांदनी उनके घर की बहू बने,
क्योंकि ظاہری خوبصورتی کے علاوہ وہ اندر سے بہت نیک دل تھی۔ چاندنی نے جب ڈاکٹر اکبر کو پہلی بار دیکھا تھا تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اکبر خوبصورت اور وجیح جوان تھا، اور اب ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے چاندنی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دراصل وہ پانی بھرنے کے لیے ٹیوب ویل تک گئی تھی، وہاں پر اس نے شور سنا، شور قبرستان سے آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر قبرستان میں گئی اور وہاں اس نے ڈاکٹر اکبر کی لاش دیکھی۔ اس نے ڈاکٹر کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کی خاطر وہ جہنم کے شعلوں میں جلنے کے لیے بھی تیار تھی۔ آنسو نہ جانے کب پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں کو چومتے ہوئے دھرتی کو بھگو رہے تھے، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ چاندنی، کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ اس کی سہیلی نکہت نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی کی نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ ڈاکٹر کی لاش کے آس پاس جمع تھی۔ چاندنی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی، اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ ڈائری کو جب اس نے پڑھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈائری میں جن وحشت ناک حالات کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ پیش آئے گا، یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ چاند کی 10 تاریخ کو قبرستان میں ذاکر کی لاش پائی گئی۔ گاؤں والے خوف زدہ تھے۔ ان کے خیالات کے مطابق یہ کسی درندے یا جنگلی جانور کا کام ہے۔ گاؤں کے انسپکٹر یوسف نے نام نہاد انویسٹیگیشن کی اور پھر خاموش ہو گیا۔ صرف چاندنی جانتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ذاکر کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ 1 مہینے پہلے کچھ کرتی تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اب اسے گاؤں والوں کو مرنے سے بچانا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ فائزہ کے گھر آئی۔ فائزہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس نے دستک دی تو 2 منٹ بعد فائزہ کے بھائی فرحاد نے دروازہ کھولا۔ فرحاد ایک اچھا لڑکا تھا، اس کی آنکھوں میں اور دل میں چاندنی کے محبت کے دیپ جلتے تھے۔ کیسی ہو چاندنی؟ چاندنی نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ کیا فائزہ گھر میں ہے؟ ہاں گھر میں ہے، تم اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ فائزہ سامنے چارپائی پر بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ چاندنی پر نظر پڑتے ہی بولی، ارے چندو کیسی ہو؟ فائزہ ہمیشہ پیار سے اس کو چندو کہتی تھی۔ فائزہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، چاندنی بولی۔ اچھا بیٹھو، پہلے تمہارے لیے چائے بنا لاؤں، پھر تسلی سے بات کریں گے۔ نہیں فائزہ، ضرورت نہیں، تم بیٹھو، چاندنی بولی۔ کیا بات ہے چندو؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ نے پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے فائزہ۔ پھر چاندنی نے ساری بات فائزہ کو بتا دی۔ تو تمہارا مطلب ہے قبرستان میں بدروحیں رہتی ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ فائزہ بولی۔ ہاں، چاندنی بولی۔ چندو یار، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بدروحیں، اور وہ بھی آج کے دور میں۔ فائزہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ چاندنی ٹھیک کہہ رہی ہے فائزہ۔ اچانک یہ آواز سن کر دونوں چونک پڑیں۔ سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ فائزہ یہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اکبر کی لاش سے تھوڑی دور میں نے ایک ڈائری پڑی دیکھی تھی، لیکن بعد میں نہ جانے وہ ڈائری کدھر چلی گئی، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ چاندنی کے پاس ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بس میں حادثہ ہوا تھا، ان کی بدروحیں گاؤں والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ انہوں نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دونوں نے فرحاد کی زبانی ساری باتیں سنی تو فائزہ افسردہ سی ہو گئی۔ چندو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن بدروحوں نے جو 2 قتل کیے ہیں اس کا انہیں خامیازہ بھگتنا ہی ہوگا۔ فائزہ کے لہجے میں جوش چھلک رہا تھا۔ فرحاد بولا، میرا ایک دوست ہے تنویر، اس کے ماموں عامل ہیں، ان کے قبضے میں موکل ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ کوئی فیس بھی نہیں لیتے۔
ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یو آر رائٹ، چاندنی نے کہا، میرے خیال میں ہمیں آج ہی تنویر کے ماموں سے ملنا چاہیے، لیکن تم تنویر کو پدروہوں کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہاں، تنویر با اعتماد ہے، اس سے میری کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے، فرحاد نے کہا۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی اور ہر شے پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ وہ 5 افراد تھے جو قبرستان کی طرف رواں دواں تھے، یعنی جا رہے تھے۔ سب سے آگے رفیق بابا تھے۔ رفیق بابا پدروہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قبرستان جا رہے تھے۔ ان سے پیچھے تنویر، فرحاد اور باقی 2 افراد اور تھے۔ سوائے رفیق بابا کے سب کے دل خوف کے باعث دھک دھک کر رہے تھے۔ قبرستان کا گیٹ نظر آ چکا تھا۔ بابا رفیق نے آگے بڑھ کر قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ قبرستان کا گیٹ خاموشی سے کھل گیا۔ پھر جب یہ 5 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ قبرستان میں داخل ہوا تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بابا جی نے چاروں افراد کو ایک جگہ بٹھا کر ان کے چاروں طرف حصار کھینچ دیا اور بابا جی خود قبرستان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، اے شر پسند بدروحوں، تم سب کا عالم ارواح میں ٹھکانہ کیوں نہ بنا؟ تم سب گاؤں کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم نے ذاکر بابا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکبر کو بھی مار دیا، جبکہ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ بابا جی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے ہیولے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک ہیولا بولا، جب گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا اس وقت تم کہاں تھے بڈھے کھسٹ؟ ان معصوم گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تمہاری بس کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ رفیق بابا صبر و تحمل کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مکار بڈھا، ہم نہیں جائیں گے، ان ہیولوں میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بابا جی نے کہا اور ان کے لب ہلنے لگے۔ ان ہیولوں کے چلانے کی آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ وہاں بیٹھے لوگوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 15 منٹ بعد بابا جی کا ورد ختم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری۔ اب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ 2 مہینے بعد آج گاؤں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص کر رہی ہیں۔ گاؤں کی تیسری گلی کے آخر مکان میں، کیونکہ وہاں آج فرحاد اور چاندنی کی شادی ہو رہی ہے۔ چاندنی اپنے دل سے ڈاکٹر اکبر کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے اور فرحاد کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔